बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, क्योंकि ख़बरों का मरकज़ बना हुआ है इस्लामाबाद और 3-4 ख़बरें बैक वक्त एक ही दिन में आई हैं। उनमें से एक ख़बर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि जिस पर तवज्जो नहीं दी गई और वो बिल्कुल एक साइड पे पड़ी है। उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला। और ये मामला कहीं पार्लिमान में जाने का इरादा है या कुछ क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल मामला होता जा रहा है। बावजूद कोशिश के कहा गया कि जनाब मामला हल हो गए हैं खामोशी से और चीज़ें तय हो गई हैं, नया आर्मी चीफ आएगा, अपॉइंटमेंट होगी, एक्सटेंशन का बाब ख़त्म हो चुका है, ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी भी इस मसले पे, इस वाहिद अकलौते मसले पे खिचड़ी पक रही है और पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिक्स है इस वक्त वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। एक्सटेंशन, नया आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ, एक्सटेंशन, मेरिट पे होना चाहिए, सीनियरिटी वाइज होना चाहिए, किसको होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये चीज़ें फिर से डिस्कस हो रही हैं और बहुत ही संजीदगी से हो रही हैं। ये बात आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान साहब की केस था तौहीन अदालत और उस पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं और ख़ास तौर पे हुकूमत और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनके दिलों में लड्डू फूट रहे थे। उन्होंने जितना भी प्रेशर पिछले 2 हफ्तों में अदालत पे डालना था वो डाल चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी थी, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल चुकी थी कि बस इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं है और ये लाडला है, ये सिस्टम का लाडला है, इसे कोई बचा रहा है। यानी मुसलसल जो शरीफ फैमिली है वो तनकीद पे तनकीद करती आ रही है, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती आ रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ाम लगा रही है, वो जुडिशरी पे भी इल्ज़ाम लगा रही है और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि ये इनका लाडला है। लाडला असल में इमरान खान किसी का भी नहीं है। लाडला उन्होंने सिंपल पाकिस्तान की आवाम इस वक्त उनसे जुड़े हुए हैं और ये बात ये लोग जानते हैं। जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि असल मसला यही है, ये असल खेल ही उस वक्त ख़राब हुआ है जब लोग, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम उनसे जुड़े हुए हैं और बंद कमरों में ये बात तस्लीम करते हैं कि जनाब मामला जो है वो हाथ से निकल गया और लोग अब इमरान खान साहब को सिर्फ सियासी जमात का सरबराह नहीं मानते, लीडर नहीं बल्कि लीडर प्लस मानते हैं और उनसे अकीदत भी रखते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनके साथ उन पे निछावर होते हैं। ये अल्फाज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए थे, सील किया था, ऐसे था जैसे कर्फ्यू नाफिज किया हो। और सहाफ़ियों के लिए भी, सियासतदानों के लिए, PTI के रहनुमाओं के लिए भी, वकला के लिए भी। लेकिन हुआ ये कि आज जैसे ही हियरिंग हुई है तो इमरान खान साहब पहुँचे हुए थे, इमरान खान साहब भी पहुँचे थे और एक ये भी था कि शायद वो ना जाएं और एक हियरिंग एक और डेट ले लें, लेकिन इमरान खान साहब टाइम पे पहुँचे। मखदूम अली खान पहुँचे जी, जो कि अदालत के मुआवनीन के तौर पे मुकर्रर किए गए थे। बैरिस्टर मखदूम अली खान सीनियर मोस्ट कानूनदान है। हामिद खान साहब भी पहुँचे और दीगर जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे। 5 रुकनी बेंच था और 5 रुकनी बेंच के सामने जैसे ही स्टार्ट हुई है हेयरिंग तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा और 1 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट नहीं, सारे का सारा जो मामला है वो पलट दिया। और एक आवाज़ भी आई ऑनरेबल जजेस की तरफ से कि आज तो सिर्फ फर्द जुर्म आयद होना है। लेकिन उसके बाद हामिद खान साहब ने भी कहा कि जी 1 मिनट के लिए बोलने का मौका दें। तो इमरान खान साहब रोस्टम पे गए और तमाम अदलिया से मुखातिब हुए और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब मैं बिल्कुल मैं हरगिज़ जो मतलब निकाला गया वो नहीं था। मैं बिल्कुल किसी को धमकी कैसे दे सकता हूँ और खातून जज को के अल्फाज भी मैं वापस ले लेता हूँ। और अदरवाइज़ भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि मैं खातून जज के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा मकसद हरगिज़ ये था नहीं और मैंने तो पूरा कैरियर जो है मेरा तो है रूल ऑफ लॉ के लिए और कानून की हुक्मरानी हो, आम और ख़ास आदमी के लिए कानून बराबर हो, हर इंसान, हर शख्स को इंसाफ मिले। तो इसलिए मेरे कहने का तो मतलब भी ये नहीं था और ना ही मैंने ये किया है। उसके बाद जब यहाँ तक इमरान खान साहब चले गए, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट है, आज तक ये रिवाज ही नहीं है कि इस तरह का आदमी
ریگریٹ فیل کرے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کرے کہ 5 رکنی لارجر بینچ ہائی کورٹ کا موجود ہے، بجائے یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو ان خاتون جج کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں، زیبا چودھری صاحب کے پاس جا کے وہاں پہ وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس احترام اللہ صاحب نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ نے الفاظ واپس لیے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ توہین عدالت کا کیس چلایا جائے، لہٰذا پھر اس اقدام کے بعد، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر جو ہے، وہ بڑا تگڑا آدمی جب بھی عدالت کے نرغے میں آیا اور عدالت کے سامنے اس کو سرنڈر کرنا پڑا تو اس نے کئی ہیلے بہانے تلاش کیے، نہ صرف ہیلے بہانے تلاش بلکہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ججوں کو گالیاں الٹا نکالنا شروع کر دیا جاتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے واضح طور پہ، اور پھر باہر نکل کے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تمام مافیا سے لڑ رہا ہوں، تمام مافیا سے، اور لیکن میں صرف ایک ادارے کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑوں گا، اور وہ ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ، معزز ترین عدلیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے میں نے کبھی بھی ٹکر نہیں لینی اور ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا۔ اس کے بعد کہانی گئی پلٹ اور عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ہو گیا ڈیفر، اور اس کے بعد ایڈجنٹ کر دیا گیا، نیا بیان حلفی، نیا بیان داخل کروانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور اکتوبر کی 3 تاریخ تک یہ معاملہ چلا گیا ہے، اور پہلے 1 ہفتے کے لیے کیا گیا تھا، پھر 3 اکتوبر تک اس کو مؤخر کر دیا گیا عمران خان کی درخواست پہ، لہٰذا یہ چیز اب آگے بڑھ گئی ہے۔ اب نیا سٹیٹمنٹ آئے گا، عدالت نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور زیادہ موسٹ پروبیبلی یہی ہے 99% چانس کہ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے جو مسلم لیگ نواز نے ایک ماحول بنایا تھا عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کا، وہ تو ہو گیا ختم۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ضروری ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے بھی، کہ وہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے پریشر بہت ہے اداروں پہ، بہت زیادہ پریشر ہے، اور ایسی کوئی لوز بال نہیں کروانی چاہیے ان کو کہ اداروں پہ پریشر دوبارہ آئے اور دوبارہ معاملہ بنے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ سب سے زیادہ جو فوکس ہے جس پہ، وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، کیونکہ ہر 2 نمبر کام جو ہے ماضی میں وہ استعمال کیا گیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، عدلیہ کے کندھوں کا استعمال کیا گیا، جوڈیشری کے کندھے استعمال کیے گئے۔ اس بار بھی جوڈیشری کے کندھے استعمال کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اور کی جائے گی، یہ میں بتا دوں کہ ذاتی مفادات کے لیے، اور ماورائے آئین اقدام کرنا ہو، ایمرجنسی لگانی ہو، ایمرجنسی پلس لگانا ہو، کسی کو راستے سے ہٹانا ہو، تو جوڈیشری کا استعمال ماضی میں کیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا اب اس وقت پاکستان کی عدلیہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ماتحت عدلیہ، وہ بہت زیادہ تگڑی ہے، موسٹلی زیادہ تگڑی، بہت زیادہ تگڑی ہے، اس لیے کوئی ایک آدھ کیس ہو بھی جائے تو کوئی اس کو صرف نظر کرنا چاہیے۔ تو اس پہ جی ہمیں سب کو، خواہ وہ میڈیا ہے، خواہ وہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کو تگڑا کرنا چاہیے، اس لیے کہ عدلیہ اب تک بہت سارے ایسے اقدام اور ایسی خواہشات ہونے میں رکاوٹ بن چکی ہے جو کہ اب تک ہو چکے ہوتے، اور پاکستان کا نقشہ سیاسی نظام کا کچھ اور ہونا تھا، لیکن ایک ادارہ موجود ہے، وہ بھی جوڈیشری میں آئے گا، اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو مراعات کو لیتا ہے عدلیہ کی، لیکن عدلیہ ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو، وہ توہین عدالت کا قانون بھی اپنے لیے سمجھتا ہے، توہین احانت والا قانون، وہی آرٹیکل 209 204 جو ہے وہ اپنے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ہے نہیں۔ تو اسی لیے عمران خان اور فواد چودھری صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کے نوٹس تھے، وہ ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے وہ سسپینڈ کر دیے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو عدلیہ کہلا نہیں سکتے، اور یہ ان کا کام ہے الیکشن کمیشن، الیکشن کا انعقاد، اور الیکشن جب اناؤنس ہو جائیں تو اس وقت ان کے کچھ اختیارات زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو توہین عدالت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹس کا، یہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز بھی وہاں پہ، تو ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز تو وہاں پہ نہیں بیٹھے، وہاں پہ تو سول سروس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں،
تو سول سروس کے لوگوں کو کیسے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک بحث آگے بڑھے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہیں، اس سوچ کا حصہ ہیں۔ اب اس پہ ہوگی نظر ہوگی۔ اب دوسرا ایک سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا جی، وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے اجتماعی استعفوں کی منظوری وہ کیوں نہیں ہو رہی، اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف قسطوں میں کیوں تقسیم کر رہے ہیں استعفے منظور۔ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آبزرویشن دی ہے، اور آبزرویشن بھی دی ہے، ایز ایلڈر انہوں نے بات بھی کی ہے پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری صاحب سے کہ بھائی آپ واپس جائیں، واپس جا کے اس وقت سیلاب ہے، یہ ہے وہ ہے، جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے، سیلاب کی وجہ سے بدترین حالات ہیں، تو ان حالات میں آپ 123 حلقوں کے انتخابات میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ انہوں نے بٹوین دا لائن بات کی ہے، اور بین السطور انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ واپس جائیں اور جا کے چیزیں، کیونکہ آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ پولیٹیکل پلیئرز پارلیمان کے معاملات پارلیمان کے اندر آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، جس پہ فیصل چودھری نے اجازت لے لی ہے کہ مجھے موقع دیں سوچنے کا، اور انہوں نے کہا جب آپ جائیں میں پارٹی ہدایات سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب یہ واپس جائے گا تو پارٹی سوچے گی، کیونکہ یہ اس کی ایک وجہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی ہے اس کی ایک بہت ہی اس میں وزڈم ہے، اس میں خبر بھی ہے کہ آگے جا کے بتاؤں گا۔ آگے پھر خورشید شاہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ زیادہ اہم ہے، جس کو لوگوں نے لفٹ نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ حل ہو جانا چاہیے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ میں جو بھی لغوناز ہیں وہ ختم ہوں، اور جیسے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹس میں چیف جسٹس پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، سینئر موسٹ کا قانون موجود ہے، یہی قانون آپ آرمی میں لے آئیں اور آرمی ایکٹ میں تبدیل کریں، اور پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس چیزوں کو حل کریں۔ تو یہ تجویز جو ہے یہ ہے اصل تجویز جو آئی ہے، تاکہ یہ جو ہر 3 سال کے بعد جیسے ہی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو ایک رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، لابنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان میں پچھلے اپریل سے لے کے پورا سال جی یہ والا جو ہے 2022 یہ اسی میں ایک مسئلے پہ ایک نقطے پہ برباد ہو چکا ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہوا ہے، اور کسی کو نہیں ہوا، کسی انڈیویجول کو نقصان نہیں ہوا، کسی انڈیویجول کو نقصان نہیں ہوا سوائے پاکستان، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ پوری دنیا میں رل گئے ہیں، اور ان کی عزت جو ہے وہ پاکستان کی داغدار ہوئی ہے۔ اس لیے خورشید شاہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ جناب پارلیمان اس میں قانون سازی کرے آرمی ایکٹ میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بات ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔